words, Islamic word as well. As the Hussain, he was since the birth in the danger of the enemies. Up to this day, the follower of Hussain and the lover of Hussain, they are suffering the brutal pain and the agony as well. And although this is a night of the happiness and the pleasure, but it is also obligatory upon the people who they are on the position of the announcement or upon the members that they should inform the updated events which they are happening and occurring. Just today, I was talking with my son, Ali Dibaj, and he informed me that a couple of days before, 3 real brothers, they were brutally killed in Pakistan, in Karachi, in the Drill Road area, and only not the death was their reward, then they cut it down the body in the pieces and they sprinkled the poison and the acid upon the core as well. You can imagine? If we deserve only death due to our love of Hussain and Ahlul Bayt alayhimus salam, it is okay. But what tariq, what history, what doctrine, what belief they say that deform the holy core. As the Hussain was suffered with a continuous masaib, not only stopping at his death, also he was being squelched by the feet of the horses as well, and again he was suffering with his head as well. So the follower of Hussain ibn Ali al-Islam are in the same conditions as well. You can imagine. And today's Milad, I will start with the Surah Fatiha for all those martyrs. They are being killed, and the books, the names are increasing of the martyrs in the love of Hussain ibn Ali alayhi salam. Surah Mubarakatul Fatiha. Salawat. So we have to be informed and vigilant about those events. They are occurring in Islamic countries as well. And we have to think of peaceful, legal solutions about that as well. So this holy verse which I recited, actually I started the theme of my majlis on the 28th of the Rajab, the journey of Imam Hussain ibn Ali alayhi salam towards Karbala, and I was planning to recite that verse which was especially dedicated out of those words which were revealed in the highest office of Sayyid al-Shuhada alayhi salam. I will come back again upon that ayat, but I changed my mind just over here. We start from this verse of the Surah Shu'ara, in which Hazrat Ibrahim alayhi salam is counting the bounties of his Lord. وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي. My Lord, He gives me the food, He gives me my meal and the nourishment, and He gives me the water while I am thirsty. فَإِذَا مَرِضْتُ. And when I am sick, فَهُوَ يَشْفِينِي. He gives me the cure, the total cure, the absolute cure. Hazrat Ibrahim alayhi salam is referring the shifa towards his Lord. He gives the shifa, He gives the cure. But how He gives? What wasila He gives? One of the wasila in the means of the cure is Hussain ibn Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. And this is a continuous hadith which is known as mutawatir hadith many times from the Aima alayhimus salam, that out of his brutal death and the greatest martyrdom, as in the eyes of the Quran, that martyrdom is not only the ziba, that is zibhe azim, the great sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala bestowed, Allah subhanahu wa ta'ala gave Hussain ibn Ali a lot of rewards as well. And what are those? First, a dua.
tahta qubbihi mustajaba. If you ask any dua under the holy shrine of Imam, it is being responded by Allah subhanahu wa ta'ala. وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ, and Allah has given the cure and the shifa in his dust, which is mixed by the blood of the martyrs and the Sayyidu Shuhada alayhi salam. According to the Quran, فَهُوَ يَشْفِينِ, he is providing the shifa and the cure, but the means of the shifa, one of the means of the shifa, and which is a very certain means of the shifa, is the turbat of Sayyidu Shuhada, the dust of the Sayyidu Shuhada. Dua underneath the holy shrine has been responded by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given the shifa in the dust of the blood of the Hussain ibn Ali alayhi salam, wal imamatu fi zurriyatihi. For Allah has continuously given Imam after Imam in his descendants and in his offspring as well. And someone asked, sixth Imam, that what is the reason that Imam is in the nasl, in the descendants, in the offspring of Hussain ibn Ali alayhi salam. Imam mentioned, due to the Imam suffered with the zibh azim, in the reward of that Allah cited the imamat up to the day of the judgment in the zurriyat of Hussain ibn Ali alayhi salam. These are the greatest givings and the blessings and the rewards from Allah subhanahu wa ta'ala for the Sayyidu Shuhada alayhi salam. And as Quran says, فَهُوَ يَشْفِينِ, he gives the cure. And the ahadith, they say there is a cure in the dust, turbat of Hussain ibn Ali alayhi salam. And it reminds a share, but because I am in my English version over here, I will translate, and very amazing poetry of Mir Anis alayhi rahmah. To quote that poetry, first first two lines I will recite first. He says that, and this is also philosophy of the dua, or the body language of the dua. Dunya se haath uthakar, you ask your prayers like that. You are raising from your hand against the earth, against the dunya, towards the heaven and the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Dunya se haath uthake tawakkul khuda pe kar. Be reliant upon Allah subhanahu wa ta'ala and keep off from this world. दुनिया से हाथ उठा के तवक्कुल खुदा पे कर, हाथ इसलिए शरीक हैं दोनों दुआ के साथ. That's why you have to join both hands while you are praying towards Allah subhanahu wa ta'ala, that you are showing your disreliance upon this world, and you are citing your reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala. हाथ इस क्या लोग नहीं है अदब के सुनने वाले, दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले. I know this in the beginning, this information made you down your energies, but again, our life and death is dedicated for Hussain ibn Ali. We are happy in the happiness of Ahlul Bayt alayhi salam. We are grievous and sorrowful about their pains and the agonies and the sufferings as well. दुनिया से हाथ उठा के तवक्कुल खुदा पे कर, हाथ इसलिए शरीक हैं दोनों दुआ के साथ. This was the poetry which I was going to quote in the beginning of my lecture, my speech over here, that अफलाक से अयादत बीमार के लिए. Who is in the heavens? Hazrat Isa alayhi salam. What is the portfolio of Hazrat Isa alayhi salam? He is the curer, he is the doctor, he is the divine tabib from Allah subhanahu wa ta'ala. Milari says that from the heavens it came the doctor, the divine doctor Hazrat Isa alayhi salam, to visit a sick person, a person who is not unwell. अफलाक से अयादत बीमार के लिए आए मसीह सुर्रे खाके शिफा के साथ. When Isa was descending upon earth in his back, surah, it was filled with the dust and the khake shifa of Hussain ibn Ali alayhi salam.
سے صلوات. افلاک سے عیادت بیمار کے لیے درود پڑھ دیں محمد والے افلاک سے عیادت بیمار کے لیے آئے مسیح سر رہے خاک شفا کے ساتھ. Today I started my majlis with the quotation in the Quran of Prophet Ibrahim alayhi salam. Again, this is another verse being quoted in the Quran by Hazrat Ibrahim alayhi salam. And in the light of that, I am revealing and describing the fadail of Imam alayhi salam. Hazrat Ibrahim alayhi salam mentioned, "Faman tabi'ani." As in the poetry you heard this hadith, repeatedly, most repeated hadith, for the fadail of Sayyid al-Shuhada, Hussain minni wa ana min al-Hussain. Hazrat Ibrahim, what is the concept of the minniyat? What is the definition of the minniyat from me, minniyat? What is the definition of that? Not from the dictionary of the Arabic language, not from the poetry of the Arabic language, not from the hadith of the Prophet, but from the Holy Quran, the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the definition of the minniyat? Minniyat from me, belongs to me. I own him. This is the minniyat. What is the definition of it? Of minniyat in Quran? Hazrat Ibrahim alayhi salam mentioned, "Faman tabi'ani," who is my follower, who is my obedient, who is following me. "Faman tabi'ani fa innahu minni," who is the absolute follower of me, that will belong to my minniyat and my wholeness. This is the definition of the minniyat. "Faman tabi'ani fa innahu minni," who is going to follow me, who is going to obey me, he is from my minniyat. So now you got the meanings of the hadith. Husainun minni wa ana min al-Hussain. Hussain is from me. This minniyat is at the ground of the ittibai risalat. Ittibai risalat, what does it mean? The following of prophethood, what does it mean? Whatever the decision of Hussain, whatever the desire of the Hussain, whatever is the action of the Hussain, it is not of the Hussain alayhi salam, it is the decision of the Prophet of Islam as well. In Urdu, and again I'll go back in English. عزیزان گرامی, یہ ہے منیت کی ڈیفینیشن قرآن کے اندر, کہ جو میرا اتباع کرے گا وہی میری منیت میں قرار پائے گا. اگر کوئی پیغمبر کا 100% اتباع کر لے تو یقیناً وہ پیغمبر کا مرر اور آئینہ بن جائے گا, وہ پیغمبر کا ضمیر رسالت بن جائے گا, وہ پیغمبر کے ہر اس کا اقدام پیغمبر کا ہر قدم قرار پائے گا. تو اسی لیے ارشاد فرمایا, حسین منی, حسین مجھ سے. اس دنیا میں دو قسم کے اعتبارات ہیں, اس دنیا میں دو قسم کی رسپیکٹس اور ڈگنیٹیز ہیں. ایک ہے شرف اضافی, ریلیٹڈنیس, ریلیٹیولی. مصبر دور پر محمد والے محمد. میں نے کوئی نام لیا آپ کا, آپ کسی سوچ میں ہیں جو میں نے بتائی ہے, لیکن اس وقت آپ محفل میں آ جائیں. وہی سوچ جو شہیدوں سے متعلق ہے, لیکن آپ جزاک اللہ آپ کو اجر دے سوچ کا اور فکر کا. درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی, اس دنیا میں دو قسم کے شرف ہیں. ایک اضافی, ریلیٹیو شرف, کسی مشہور انسان کے بیٹے, کسی مشہور انسان کے بھائی, کسی مشہور انسان سے منسوب, یہ شرف ان کو بھی ملتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں, ہم اس کے بھائی ہیں, وہ ہمارے خاندان کا ہے. مگر یہ شرف اضافی ہے, ریلیٹڈ ہے, ریلیٹیو شرف ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں, نہ خاندان کا, نہ ماں و مادر و پدر کا, نہ کسی عزیز و رشتہ دار کا, صرف اپنی ذات میں وہ ایمرج ہوئے, بلند ہوئے, مشہور ہوئے. ان کو شرف ذاتی ملا, یہ شرف ذاتی ملا ہے.
ایک شرف اضافی کسی نسبت سے ملا اور ایک شرف ذاتی جو خود اپنی ذات کی صفات کی وجہ سے ملا ہے. حسین ابن علی شرف اضافی میں منزل کمال پر ہیں, شرف ذاتی میں منزل معراج پر ہیں. حسین منی, حسین مجھ سے ہیں, یہ وصف اضافی ہے, اور انا من الحسین یہ وصف ذاتی ہے. حسین کا وصف اضافی کیا, نانا انبیاء کے سردار, بابا اولیاء کا سردار, بھائی جنت کے جوانوں کا سردار, ماں عورت کی عورت کی عورتوں کی سردار, بیٹا عبادت گزاروں کا سردار. اضافی ہے, اور حسین ابن علی کا وصف ذاتی یہ ہے کہ خود شہادت کی اس عظیم مقام پر پہنچے کہ سید الشہداء کہلائے. اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض کیا اس بات کے اوپر قرآن کی اس تفسیر پر, فدیناہ بذبح عظیم, یہ پوری کربلا اس آیت میں کہ ابتلا اس مقام سے وہی کیسٹ جس کا میں نے حوالہ دیا ڈی وی ڈی, اور اس کا میں جواب بنا رہا ہوں, تیار کر رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں, اور ڈی وی ڈی پر اس کو میں نقل بھی کرواؤں گا کہ اس کے اندر جو 10 سوالات کیے گئے ہیں شیعہ قوم سے, اس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ کسی مجلس کے اندر, اور مسلسل میں ان کے جواب دے رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں, اور اس کو پھر ڈی وی ڈی پر میں خود اس کے جواب دوں گا, انٹرنیٹ کے اوپر جائے گا وہ. عزیزان گرامی, اس میں یہ بھی ہے کہ ایک خاندان میں انہوں نے امامت کو رکھ دیا. میں نے اپنے کچھ دوستوں کو ڈی وی ڈی بھیجی تھی, اور میں نے کہا کہ ایک ایک لفظ کو سنیں اور مجھ کو اطلاع دیں, پن پوائنٹس کریں ان کو. انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ ایک خاندان میں امامت کو رکھا. میں نے اختیار کہا کہ اللہ جب خود قرآن میں آدم سے لے کر خاتم تک صرف ایک خاندان کو بیان کر رہا ہے. 3 آیتیں اس مقام پر پڑھوں گا. پہلی آیت یہ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا, اللہ نے مصطفیٰ کی آدم کو, اس کی نسل میں نوح کو, وعلی ابراہیم وعلی عمران, نہ یہاں ابراہیم کا نام لیا نہ عمران کا نام لیا, آل کو بیان کر کے کہا ابراہیم کی آل میں, ابراہیم کی آل میں, عمران کی آل میں. مسلسل خاندان کو بیان کر رہا ہے آل کے حساب سے, آل کی نسبت سے. اور وہ آیت قرآن کی کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا, میں عربی نہیں پڑھا, بہت مشہور آیت ہے, جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھلایا, ہم نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تجھ کو انسانوں کا امام بنا دیا, انی جاعلوں کا للناس اماما, ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا. اور پھر پلٹ کر ابراہیم نے کہا, یہ نہیں کہا کہ کیا انسانیت سے امام آئیں گے, کیا بشریت سے امام آئیں گے, کیا میرے ملک سے امام آئیں گے, کیا میرے قبیلے سے امام آئیں گے, نہیں, وَمِن ذُرِّيَّتِي. استفاء ایک نسل میں, آل ابراہیم آل عمران, امامت ایک نسل میں, وَمِن ذُرِّيَّتِي, ابراہیم کی ذریت. یہ سب اولادوں کے حوالے, کہیں قرآن آل کے نام سے, کہیں ذریت کے نام سے, یہ سب اولادوں کے حوالے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب ابراہیم کو کہا, ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اللہ نے یہ جواب دیا اس مقام کے اوپر کہ لا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. ہاں امام تو ہوں گے مگر ظالم اس مقام تک نہیں پہنچے گا, ظالم اس مقام تک نہیں پہنچے گا. یہ اللہ نے نفی میں جواب کیوں دیا, سلبیہ جواب کیوں دیا؟ لا الہ جب کہتے ہیں یہ سلبیہ ہے, الا اللہ اثباتیہ. یہ اللہ نے سلبیہ جواب کیوں دیا؟ صرف یہ بتانے کے لیے لا ینال عہدی الظالمین, امامت ظالم نہیں پائیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ امامت جب تک جاری رہے گی, ساری رہے گی, ظالم نہیں آئیں گے, یعنی معصوم ہوں گے. جواب دیا اور آگے بڑھ کر کہا, امامت کے بارے میں کہا وَجَعَلَهَا. بہت غور سے سنیے گا, عموماً ذاکرین اس آیت کچھ دور ہے, سورہ بقرہ ہی کے اندر بیان نہیں کرتے اس آیت کے ساتھ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَّةً فِي عَقِبِهِ, ہم نے امامت کو ایک باقی کلمہ بنا کر ابراہیم کی نسل میں قیامت تک رکھ دیا.
ایک ہی آل ہے, یہاں بھی ایک ہی ذریت ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, ہم نے امامت کو ایک کلمہ باقیہ بنا کر اس کی نسل میں عقبہ ہی قیامت تک رکھ دیا. تو اب جب تک قیامت ہوتی ہوگی اس وقت تک نسل ابراہیم میں ایک معصوم رہے گا, ایک مصطفیٰ بندہ رہے گا جو وقت کا امام ہوگا. پہلی بات میں نے اس حدیث سے عرض کی کہ حسین المنی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حسین المنی حسین کے فضائل ہیں مگر اضافی ریلیٹو. انا من الحسین, حسین کی فضیلت ہے ذاتی, اور دونوں فضیلتوں کو میں نے عرض کیا. اور اس کے بعد میں قرآن اور حدیثوں دونوں پر گفتگو کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اس کے بعد یہ میں نے انگلش میں پڑھا تھا, یہ آیت کا ورق, تو آج اس کو اردو میں تھوڑا سا اور مزید ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں نے اردو میں نہیں پڑھا تھا 28 صفحے کی مجلس میں, اور پھر میں انگلش میں سوئچ اوور کروں گا ان حدیثوں کے لیے جو میں کوٹ کرنے والا ہوں. دور پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی. وہ آیات قرآن میں لیکن جو سید الشہداء کے بارے میں اسپیسیفک ہے, اس میں یہ آیت ہے کہ جس میں امام کی دعا کو قرآن میں کوٹ کیا. اور میں نے ایک اصول قرآن کا عرض کیا تھا کہ آل محمد کے جتنے فضائل ہیں قرآن میں وہ جرنل بھی ہیں اور پرٹیکیولر بھی ہیں. اگر جنرلائز کریں تو عالم اسلام کے لیے ہدایت کا سبب بنے, اور ان کو خاص کر دیں تو آل محمد کے فضائل بن جائیں. اسی طرح سے یہ آیت جنرل ویژن سے شروع ہوئی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. اس مقام سے آیت کا آغاز ہوا. الانسان پوری انسانیت بھی مراد ہو سکتی ہے, اور الانسان پوری انسانیت میں خاص انسان بھی مراد ہو سکتا ہے. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, اس کی ماں نے اس کو بارآور کیا اپنے شکم کے اندر جبکہ وہ تکلیف اور رنج کے عالم میں تھی, اور اس نے اس کو جنا, اس کو پیدا کیا جب وہ تکلیف اور رنج کی حالت میں تھی. اس کو عام فطرت پر بھی لیا جا سکتا ہے, اور اس کو اس خاص فطرت پر بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب حسین ابن علی سے بارآور ہوئی, جبریل آئے, اللہ کے رسول کو خبر دی اور زہرا کو بتایا, علی اور زہرا کو بتایا کہ یہ فرزند ہوگا جس پہ مسائل گزریں گے, بھوکا پیاسا شہید ہوگا. تمام مدت حضرت زہرا روتی رہی, امیر المومنین رنجور رہے. تو عام حالات میں انسان کی فطرت ولادت سے متعلق مراد, اور خاص حالات کے اندر حضرت زہرا کا غم و رنج مراد. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کراہیت تکلیف کے عالم میں, اس کو پیدا کیا تکلیف کے عالم میں. فَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ, اس مقام تک جنرل تھا. اب یہ اسپیسیفک ہو رہا ہے جب وہ انسان اپنے کمال پر پہنچا, اپنے کمال پر پہنچا, 40 سال کا ہوا, اس وقت اس نے دعا مانگی, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے, میرے آباء و اجداد کو عطا کی ہے. کیا ہم پیدا ہونے والا دعا مانگتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں کبھی آپ نے دعا مانگی؟ یہ کون انسان ہے کہ جب اپنے کمال پر پہنچا, اپنے طاقتوں کے کمال پر پہنچا, ذہنی کمالات پر پہنچا, اور 40 سال کا ہوا, اس وقت اس نے دعا مانگی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو عطا کی ہیں, میرے والدین کو عطا کی ہیں. عزیزان گرامی, اس سے پتہ چلا کہ نہ صرف حسین ابن علی اپنی ایثار اور قربانی سے اور اپنی شہادت سے اپنے بابا, اپنی مادر, اپنے نانا پر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں, بلکہ وہ آدم سے لے کر خاتم تک نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم یا وارث آدم, السلام
and sisters, youth, girls over there, this hadith of Imam that Allah gave these great benefits and advantages and the privileges to Sayyid al-Shuhada. And I was going to quote that ayat, and I stopped over there and I turned somewhere else. Ibrahim mentioned to his son, what? That inni ara fil manam anni asbahu. I'm watching, repeatedly I'm seeing in my dream, like I'm sacrificing. Anzur Mada Tara, let me know your wish, let me know your decision. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Ismail al-Sam responded that whatever you are being ordered by your Lord, do that. You will find me, if Allah wills, among the sabirin. Among those persons who they are steadfast and exercising their patience. You will find me among those people. One thing I want to mention over here is that it was a dream, he can say, if one to escape from the death and to save his life, Ismail would have said that this is the dream of my father. He would have said that. But Ismail has the full marifat of his father. He mentioned that whether it is a dream or whether it is the awakeningness, whether it is any situation upon the Prophet, it is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So when the dream of the Prophet is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, nobody dare to say the awakening of the Prophet as this is a vision or this is something which is unconsciousness or it is something, I would say the actual word, nobody dare to say that when the dream of the Prophet is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, so awakening of the chief of the Prophet, the last of the Prophet, nobody dare to say that it is the Hizyan. So then, now the scene and the situation is that in the light of the ayah, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَاتَّلَّهُ لِلْجَبِينِ. When they both accepted the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَاتَّلَّهُ لِلْجَبِينِ. When they both agreed upon the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, and father laid his son just to sacrifice him, just to move the dragon or the knife upon the throat upon the Ibrahim Ismail alayhi salam. Nadainahu an ya Ibrahim. At that time we asked Ibrahim, we said to Ibrahim, O Ibrahim, we called to Ibrahim, O Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. You have proven your dream. You have made it true, your dream. Still Ibrahim didn't move the dragon or the knife upon the throat of his son, but he was proved, he has been proved the dream, whatever he saw in the dream. So Allah subhanahu wa ta'ala, just upon the niyat of the true niyat of the Ibrahim alayhi salam, accepting it as the accepted action from Ibrahim alayhi salam. Never shaking intention of Ibrahim, never moving intention of Hazrat Ibrahim alayhi salam, never changing intention of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah is accepting it as the action of Ibrahim alayhi salam. So whatever the niyat of the Prophet, it is unshakable. Niyat of the Prophet is also the amal of the Prophet. Ibrahim ka saddaqta ruya, and inna kadhalika najzil muhsinin wa fadaynahu bizibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Oh Ibrahim, whatever you are going to do that, we have changed it. Inna lahada huwa balaun mubin. It was a very vivid and clear test of you, oh Ibrahim, and we accepted it and we gave the jaza who they perform the good deeds. Nazil Muhsinin wa tarakna alayhi fil akhirin, and we have changed it in the last of the ummah. Wa fadaynahu
replaced it with the zibh azim. So those opponents, they say that something which is replaced fidya, it is junior, and replaced of something, it is superior. So Ibrahim was replaced, Hussain ibn Ali has been replaced, Ismail has been replaced with the sacrifice of zibh azim. So it means that Ismail is greater than Hussain because he has been replaced instead of the sacrifice of Hazrat Ismail. Actually, it is not true, because it was not just to saving the life of Ismail. The Noor Prophet was in the descendant of the Ismail. So actually Hussain ibn Ali, by his sacrifice, which is known as now zibh azim, not only the saving Ismail alayhi salam, that Noor of the Prophet which was in the soul of Ismail alayhi salam. So Hussain ibn Ali is the fidya, not of the Ismail, of the Prophet alayhi salam. That's why Prophet said at second place, Hussainun minni first place, and second place, wa ana min al-Hussain. This is the meaning of Ana Minal Hussain. Now again I am switching towards the Urdu to mention more deeper meaning of this hadith. Hussain minni wa ana minal Hussain. Hussain मुझसे है और मैं हुसैन से। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि मैंने पहले मकाम पर अर्ज़ किया कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, ये मकाम इज़ाफ़ी है, वस्फ़ इज़ाफ़ी है। अना मिनल हुसैन वस्फ़ ज़ाती। फिर हुसैन मिन्नी नस्ल रसूल से हुसैन का आना। अना मिनल हुसैन ज़िब्ह अज़ीम की सूरत में इस्माइल का बचाए ले जाना, जो नूर रिसालत की हिफाज़त। अब तीसरे मकाम को सुनिए, अगर आपके दिल खुले हुए हैं और मारिफत के नूर के साथ हैं आप, तीसरे मकाम को सुनिए, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये इब्तिदा है कायनात की, माशाअल्लाह, ये बिगिनिंग है यूनिवर्स की। इसलिए कि यूनिवर्स की बिगिनिंग नूर रिसालत से हुई और फिर पंजतन का नूर पैदा हुआ। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, कायनात की इब्तिदा है। अना मिनल हुसैन, कायनात का इख्तिताम है। हुसैन मुझसे है, ये कायनात का आगाज है। हुसैन मुझसे है, ये पैगंबर की शरीयत है जो दुनिया के अंदर है। अना मिनल हुसैन, जो क़यामत है, मकाम शिफाअत है। क़यामत में शिफाअत भी हुसैन की, दुनिया में शिफा भी हुसैन की। इस बात को जान ले, ज़ेर और ज़बर के फ़र्क को। क्योर को कहते हैं ज़ेर से शिफा, और इंटरसिजन को वो कहते हैं शीन के ज़बर से शफा। इसलिए कि शफा के माने हैं खींचने के, बुलंदियों पर ले जाने के, उसको एलिवेट करने के, अपग्रेड करने के, इसलिए उसको शफाअत कहा जाता है। और दुनिया में क्यों उसको शिफाअत कहा जाता है। माशाअल्लाह, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, और एक चौथी मीनिंग और अर्ज करूँ इसके, और दायरे के वक्त भी अपनी इंतहाओं पर आ रहा है, इस पर गुफ्तगू करूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले एक मरतबा दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है एक ये हदीस इतनी मशहूर है कि तमाम किताबों में मौजूद है, आलम इस्लाम की सहा में मौजूद है, सुनन में मौजूद है, मुस्नदों में मौजूद है। इस्लाम के जितने फ़िरक़े हैं वो सब इस हदीस को मानते तो हैं, मगर मुझे नहीं मालूम कि पहचानते कितने से। इस हदीस को कोट तो करते हैं, मगर इस हदीस की मारिफत कितने रखते हैं। और अब हुसैन और मिन्नी, हुसैन मुझसे है, और अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, ये मकाम वजूद है।
حسین مجھ سے ہے، یہ مقام وجود ہے، وہ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ مقام بقا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، مقام وجود پر 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک 57 سال حسین مقام وجود پر ہے، اور مقام بقا پر رسالت کربلا سے قیامت تک ہے۔ کو دہراؤں اور اپنی پرسنل اس کے لیے نہیں، لیکن ان تقاریر کی قدر کیجئے، ان کو محفوظ کیجئے، ان کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈالیے۔ ماشاءاللہ مصطفی میاں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان سے بھی اور بھی بہت سارے کام لینے ہیں دین کے سلسلے میں، ورنہ عالم یہ ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیلیفورنیا میں بات ہو رہی تھی، ایک صاحب کو کتنے کا ٹکٹ دے کر ٹورنٹو سے بلایا ہوگا، $600-700 کا ہوگا پلس اور کچھ بھی ہوگا، اور ان صاحب نے امام حسین صاحب کا جشن پڑھا، ایک لفظ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا۔ آج کل یہ عالم ہو رہا ہے بے معرفتی کا۔ ائمہ کے اوپر تقاریریں ہوتی ہیں، ایک لفظ اس امام پر نہیں ہوتا، لے دیکھے علی کے فضائل ہیں یا امام حسین کے مسائل ہیں۔ ہمارے مذاہب و اعلام جو بڑھ رہے ہیں، اس جو دشمن اسلام شیعہ دشمن تشیع کیسٹ ہے، 3 مرتبہ انہوں نے کچھ ذاکرین کے وہ دیے کہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ذاکرین یہ نادان دوست کس طرح سے اہل بیت کے مذہب کو بگاڑ رہے ہیں، دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کو غالباً میں پہچانتا ہوں، اس کے اندر وہ دنیا میں نہیں ہے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ناخن کی نوک سے علی نے خیبر کو کھاڑا اور اس کو ایسا اچھالا کہ آسمان پر چلا گیا اور آج تک واپس نہیں آیا ہے۔ اب غلو دین میں کرنے سے 1000 مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دین کو اتنا ہی بیان کرو جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، فضائل کو اتنا ہی بیان کرو جتنا قرآن اور حدیث کی روح سے ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر پوئٹ جب تک مبالغہ نہ کرے بات نہیں بنتی، مگر شاعری کے تمام باتوں کو حقیقت کے اندر اور عقیدوں کے اندر لانے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں شاعر ایک رکھتا ہے، ایک پریویلیج رکھتا ہے، شاعر کو کچھ پریویلیجز دیے گئے ہیں، ایک وہ لفظوں سے یا معنویت سے گفتگو کر لے، لیکن حقیقت دین کی شاعری سے نہیں آئے گی، بلکہ قرآن اور حدیث اور کلام معصوم کے مطابق آئے گی۔ درود پڑھ محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی ہماری کمیونٹی میں معتبر مستند شاعر ابن شاعر موجود ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا، ایک زمانہ ہے جو ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اپنے لڑکپن کے اندر، ٹین ایج میں، کہ شاعر شعر لکھتے تھے، علماء کے پاس لاتے کہ ہم نے یہ شعر کہے ہیں، آپ بتائیں کہ ان میں سے ہم یہ شعر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں وہ جوش بیان، وہ قوت بیان لاتی ہے، بہت سارے تھاٹس کو لاتی ہے، کبھی کبھی ممبر سے بھی آنے کی کوشش ہوتی ہے ان تھاٹس کی، لیکن ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ویدر وہ مطابق میزان ہے یا نہیں ہے۔ تو اب وہ سارا رواج اور کلچر ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے شاعری کے حوالے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دشنام کھاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں۔ تو ہمارے شعراء اعظام کو، یا جو شاعری کو پڑھ رہے ہیں، ریسائٹ کر رہے ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ایک عام اس کی بات کر رہا ہوں، ان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، ان کو بڑا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اور حدیث کے فریم ورک میں یہ شاعری اتر رہی ہے کہ نہیں۔ ہاں اگین میں کہوں گا کہ شاعر کو کچھ پریویلیجز حاصل ہیں، دیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہاں پہلے مذمت سے شاعری کی شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ شاعر جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیا ہے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وَانتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ کسی مظلوم کی مدد کرتے ہیں جب اس پر ظلم ہو گیا۔ یہ صرف شعراء اہل بیت ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن میں ایکسیپٹڈ قرار دیا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس دن میں نے تھوڑی سی ناسیانہ گفتگو کی تھی، کچھ ہمارے ایسے کلچرس ہیں
جو بنیادی چیزوں سے جا کر ٹکرا رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے دن انہوں نے کہا کہ ویکینڈ ہے, کونے کر ڈالو, کونے خوشی کا مقام ہے. امام کی شہادت کا دن ہے, 27 رجب کو کونے کر ڈالو. یہ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ 27 رجب وہ 4 سال کے روزوں میں سے ایک روزہ ہے کہ جو 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. دین کے نام پر ہم ایسی رسموں میں مسلسل بہتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کتاب نبی کشور کی دیکھی تھی, ہمارے ہند کے علماء نے اس وقت لکھی تھی, بڑے سنگی مصنف آپ ہند کے, اصلاح الرسوم بکلام المعصوم. ہماری رسموں کی اصلاح معصوم کے کلام سے. ہمارے شادی بیاہ, ہمارے مرنے جینے, ہمارے بہت سارے مذہبی عقائد کے اندر, ابھی پچھلے سال کی بات ہے, میں ٹورنٹو میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک جگہ, اور علم نصب کیا, کھڑا کیا بیچ میں ماتمی حلقے کے دوران, اور اس کے بعد وہ لے کر آئے دیپ اور چراغ جو ہوتے ہیں مٹی کے کونوں کے اندر, اور وہ اس کے گرد اس کا وہ کیا جا رہا ہے. ابھی ہندوؤں کی رسمیں ہے, اس کا علم سے کیا تعلق, اس مقام پر آگ سے کیا تعلق؟ شادیوں کی رسموں میں دیپ اور چراغوں کو بھیجا جاتا ہے, سسرال ہونے والی سسرال کے اندر ابتدا. ہندوؤں کے یہاں تو آگ بڑی مقدس علامت ہے, ہمارے یہاں جہنم اللہ کے غضب کی علامت ہے. آپ نے ابتدا ہی میں آگ کو بھیج کر رشتے کا آغاز کر دیا, بغیر کسی معرفت کے, بغیر اس بات کو دیکھے ہوئے کہ ہم شرک جلی یا شرک خفی میں مبتلا ہو رہے ہیں یا نہیں, مسلسل بہے چلے جا رہے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں بڑی ضرورت ہے فکری طور پر اور عملی طور پر کہ بہت ساری چیزوں کو ہم ری سرفیس کریں اور ان کو محمد والے محمد کی کلچر اور سنت کے مطابق لے کر آئیں. درود پڑھ محمد والے تو عزیزان گرامی, یہ ہے میرے معروضے. آخری بات میں کر ختم کروں, اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں. ایک انسان جو صرف مادی طاقتوں اور مادی لذتوں کو کی طرف دوڑنے والے, ان کو حاصل کرنے والے. دوسرے لوگ جو اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے طلبگار ہیں. اہل مادیت کی ضرورت پیسہ اور دولت قرار پایا, اہل آخرت کی ضرورت علم و معرفت قرار پائی. یہی وجہ تھی کہ دولت ملوکیت و شاہی کی بنیاد بن گئی اور علم نبوت و امامت کی میراث بن گیا. علم نبوت و امامت کی میراث بن گیا. ملوکیت و شاہی نے کیا کیے؟ دولت سے محل بنائے, قلعے بنائے, عمارتیں بنائی, اپنے جسم کے گرد مضبوط دیواریں کھڑی کی تاکہ موت سے بچا سکیں, فنا سے بچا سکیں. مگر نہ ان کے قلعے کام آئے, نہ ان کے محل کام آئے. سب کے سب مسمار ہو گئے, فنا ہو گئے, مٹ گئے. بسنے والے جسم بوسیدہ ہو گئے. مگر آل محمد کے آثار یہ بارگاہیں, مسجدیں ہیں جن میں بیٹھ کر جسم کو طاقت بھی ملتی ہے, روح کو سکون بھی ملتا ہے. تیرہ بنی امیہ کے ظالم بادشاہ, اگرچہ کہ ظلم کا آغاز بنی امیہ کی حکومت سے پہلے ہو چکا تھا اور اس مقام سے ہو چکا تھا کہ جو سقیفہ کا مقام ہے, اس مقام سے ہو چکا تھا کہ جب فدق کو چھینا گیا تھا, ظلم کا آغاز وہاں سے تھا. 13 بنی امیہ کے بادشاہ, 37 بنی عباس کے بادشاہ, 500 ساڑھے 500 سال تک 656 ہجری میں ہلاکو بغداد میں داخل ہوا. عالم اسلام پر مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب تک حکومت کرتے رہے, محل بھی بنائے, لاکھوں کے لشکر بھی رکھے, اور پھر اپنے قلعوں کو بھی لے کر چلے. مگر تاریخ نے بتایا نہ وہ بادشاہ باقی, نہ ان کے آثار باقی, نہ ان کے محل باقی, نہ ان کے قلعے باقی. اس کے مقابل یہ مظلوم امام, مظلوموں کا امام, ان کے روضے بھی ہیں, ان کے مقبرے بھی ہیں, ان کی زیارت گاہیں بھی ہیں, ان کے ظاہر بھی ہیں, ان کے مجاور بھی ہیں. وہ شمع جو کہ جلی تھی کبھی ویرانے میں, وہ شمع جو کہ جلی تھی کبھی ویرانے میں,
آج روشن ہے ہر ایک دل کے اذاخانے میں. وہ شمع جو کہ جلی تھی کبھی ویرانے میں آج روشن ہے ہر ایک دل کے اذاخانے میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار وہاں کے سید الشہداء کے ماننے والے روئے زمین پر جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وہ مظلوم خاندان، وہ سوگوار خاندان جو اس قسم کے نقصان مسلسل جھیل رہے ہیں، پروردگار تو انہیں نہ صرف اس کا بدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما. پروردگار عرض و سماوات کی ہر بلا سے مومن و مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو طالب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو بھرنا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو مومنین قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی سبیل عطا فرما. پروردگار ایمان کو شفاء کاملہ عطا فرما. سید الشہداء کی تربت مبارکہ کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. اپنے نور کا حجت کا ظہور چل فرما. 3 مرتبہ آواز بلند درود پڑھیں محمد والے.